हम लोग जब परेशान होते हैं तो उस परेशानी के बारे में इतना सोचते हैं कि वो हमें एक पहाड़ की तरह लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे साथ, और इतना परेशान हो जाते हैं, हम खुद को डिप्रेशन में ले जाते हैं। जो माशरे के जो मसाइल है, जो कभी ना हल होने वाले मसाइल है, हम खुद को बेहतर कर सकते हैं और अपने घर वालों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना किसी तरीके से हम हर्ट हो जाते हैं, हमें कोई तकलीफ पहुंचा देता है, तो हम किसी तरीके से खुश रहने की बजाय कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ही लेते हैं जो हमें नाखुश कर देती है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद इकबाल सादी। ये मशहूर और मारूफ शायर हैं और मज़ाहिया शायर हैं माशाल्लाह से, और इन्होंने अपनी शायरी में हमें एक सबक, एक लेसन ये दिया है कि हमने ज़िंदगी की जो हमारी जो मसाइल जो होते हैं उनको किस तरीके से उसको मज़ाक के तौर पर लेना है और एक अच्छे फ़न के तौर पर उसको वो एक मसाइल को डिस्कस करते हैं कि वो मसला भी डिस्कस हो जाता है और सुनने में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो हम ये घरेलू शायरी भी करते हैं और भी बहुत सारी फनी शायरी करते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं, कुछ इनसे शायरी सुनते हैं और कुछ इनसे पूछते हैं कि शायरी का शौक़ इनको कब से हुआ था और कैसे इन्होंने ये सब किया और इतने मशहूर माशाल्लाह से मज़ाहिया, इनके पास ये आइडिया कहाँ से आया। क्योंकि कुछ लोग, ये अल्लाह ताला ने बहुत ही कम लोगों को ये सलाहियत दी होती है कि वो अपनी परेशानियों को दूसरे तरीके से देखें ना। दो हमारे पास तरीके होते हैं कि एक हम थक हार कर मायूस होकर बे हमारा ये होता है कि हम उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो अपने आप को खुश करने के ये तरीके हैं, और जो लोग खुद को खुश रखते हैं वो माशाल्लाह से दूसरों को भी खुश रखते हैं, और माशाल्लाह से डॉक्टर सईद इकबाल सादी भी वही काम कर रहे हैं। अपनी शायरी के थ्रू, अपनी शायरी के जरिए वो मुआशरे में खुशियाँ फैला रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शायरी आप माशाल्लाह से आप तारुफ के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया आपको जानती है, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है माशाल्लाह से। बहुत सारे दीगर टीवी जो निजी चैनल्स है वहाँ पर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और आपकी शायरी बहुत ज़्यादा मकबूल है। जो लोग शायरी पसंद करते हैं वो लोग आपको ज़रूर जानते हैं। तो मुझे बताइएगा कि शायरी का शौक़ था वो कब से स्टार्ट हुआ? ये मेरा शौक जो था जी, ये स्कूल के ज़माने से है माशाल्लाह। तो आप जी जब FSC में था तो कॉलेज के मैगजीन में मेरी शायरी छपी थी, फिर मेडिकल कॉलेज में आ गए, वहाँ भी छपती रही, फिर डॉक्टर बन गए, स्पेशलिस्ट हो गए, तो जहाँ जहाँ मौका मिलता था शायरी मेरी छपती रही। ठीक हो गया। तो आप माशरे को किस तरह से वो ऑब्जर्व करते थे? कोई भी अगर टीचर कोई सबक पढ़ा रही है या कोई क्लास में कुछ और कोई इन्वायरमेंट, उसको देख के उस पर आप, क्योंकि आप जो है ना हाल पर जिंदा शायरी करते हैं, जो पता चलती है कि ये माहौल में जो माशरे में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, आप उसके ऊपर शायरी करते हैं। तो क्लास में इस तरह से आप शायरी स्टार्ट कैसे की और किस तरह से आपने उसको शुरू किया? आपने पहले शेर किसको सुनाना शुरू किए और कैसे लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया? पहले तो मैंने संजीदा शायरी शुरू की। मेरे 6 मजमुआ कलाम संजीदा शायरी के, दुखी शायरी, साथ मज़ाहिया आया। तो उस वक्त दोस्तों के साथ बैठे बैठे शायरी कर लेते थे, मिल लिया करते थे जी। अखबारों में, रिसालों में अपना कलाम भेज के खुश हो जाया करते थे जी। तो ये फिर मैं जब मजाक की तरफ आया तो फिर मेरे साथ ये राब्ते किए इन्होंने, जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने फिर माशाल्लाह हमारी शायरी को बहुत प्रमोट किया जी माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे बताइए, आपको ऊपर से आमद होती है, मतलब आप बैठे बैठे आप कोई शेर बना लेते हैं, या फिर शायरी के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि जो चल रहा है उसके ऊपर सोच कर शायरी बनाऊं, या जो कुछ भी नजर आए तो आप उसके ऊपर लिख देते हैं? मोस्टली तो ये ऐसे ही होता है कि जो चल रहा है उस पर लिखते हैं, कभी कभी कोई आमद भी हो जाती है, मोस्टली मतलब माहौल के हिसाब से लिखते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, अभी का जो हमारा माहौल है सुबह सुबह का, और आपके सामने मैं बैठी हूँ और आपके सामने कैमरा है, तो अभी का माहौल के हिसाब से कोई शायरी अगर आप सुनाना चाहें? मैं आपको मौजूदा जो माहौल है ना हमारे मुल्क का, महंगाई पर आपको शुरू करता हूँ जी। मुल्क में आजकल निगरान सेटअप है, ठीक है, तो मैं इस पर आपको एक किताब सुनाता हूँ। ठीक है, कि ये आर्जी सा होता है ना, थोड़ी देर के लिए जी आता है, फिर परमानेंट आ जाते हैं। इरशाद इरशाद इरशाद। मेरी बेगम बड़े ही तैश में थी, मेरी बेगम बड़े ही तैश में थी माशाल्लाह, बनी थी घर में वो तूफान बेगम, फकत इतनी सी मैंने अर्ज की थी, मैं ले आऊं कोई निगरान बेगम। ठीक है, ये इंडिया चांद पे चला गया तो लोग कहते हैं कि जी वो चांद पे, अब पता नहीं दुनिया चांद पे चली जाएगी।
تو اس حوالے سے ایک کتا ہے کہ بیوی بولی کیا کریں گے لوگ جا کر چاند پر. واہ واہ واہ. بیوی بولی کیا کریں گے لوگ جا کر چاند پر, میں نے سن رکھا ہے اس پر زندگی کوئی نہیں. بے بسی سے دیکھ کر شوہر نے بیوی سے کہا, زندگی میں ہی تو اس دھرتی پہ بھی کوئی نہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کمال ہو گیا. زندگی تو شوہر کی دھرتی پر بھی نہیں, بیوی کے ہوتے ہوئے. ہاں اسی نے تو جیرن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اتنی بھی بری نہیں ہوتی بیویاں. نہیں, میں اب شاعری کی بات کر رہا ہوں. شاعری اور چیز ہے, بیوی اور چیز ہے. شاعری اور چیز ہے, بیوی اور چیز ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو بیویوں پر ہی شاعری ہوتی ہے, محبوب کے اوپر شاعری ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ابھی مہنگائی, جیسے آپ نے کہا کہ معاشرے کا جو مہنگائی کے اوپر کوئی ہمیں کتاب سنا دیں کہ مہنگائی جتنی چل رہی ہے, عوام بل پھاڑ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا ہڑتالیں ہو رہی ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی شعر سنا دیں ہمیں. میں ابھی ٹھہر کے اس پر سناؤں گا. ٹھہر کے سوچ کر سنائیں گے, آمد آئے گی اس پر انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ہمیں کوئی اپنے مشہور جو آپ کی فیوریٹ وہ نظم لکھی ہوئی ہے جی, وہ میں ذرا ٹھہر کے پھر آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک نئی بات کہ جی فائر بریگیڈ یہ کا جو محکمہ ہے نا, اس میں خواتین نہیں ہوتی. اچھا. فائر بریگیڈ میں خواتین نہیں ہیں. اس پر ایک کہ خالی ہے ان سے آگ بجھانے کا محکمہ, خالی ہے ان سے آگ بجھانے کا محکمہ, ان کو کہاں پہ آگ بجھانے کا ذوق ہے. ان کو آگ لگانے کا ذوق ہے. ممکن نہیں کہ ان سے کبھی آگ بجھ سکے, ان کو تو صرف آگ لگانے کا شوق ہے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ, یہ تو میں نے خود ہی بتا دیا, مجھے پتا چل گیا تھا آپ آگے یہی کہنے والے ہیں. کہنے والا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں جی, کم بتاتی ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, وقت کے لمحے بھی رک رک کر چلتے ہیں. 21 سال کی ہونے تک ایک لڑکی کو 30-31 سال تو اکثر لگتے ہیں. واہ واہ واہ, 30-31 سال تو ضرور لگتے ہیں 21 سال کی ہونے کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ ریسرچ کیسے کی؟ میں بس پڑھ لکھ کے دیکھ کے اچھا تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی وائف نے آپ سے اپنی ایج چھپائی اور بعد میں آپ نے آئی ڈی کارڈ دیکھا ہو, بھائی یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, شادی سے پہلے یہ عمر بتائی تھی انہوں نے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں. مزاح, بیویوں پر مزاح لکھنا بہت آسان ہوتا ہے جی, محبوبائیں پہ مشکل ہوتا ہے. ویسے بھی بیوی اپنی ہوتی ہے, جو مرضی کہہ لیں. تو محبوبہ پہ اگر کچھ ایسی چیز لکھیں گے تو پھر بعض اوقات وہ محبوبیت وہیں ختم ہو جاتی ہے. جی اچھا, آپ نے جی 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 ارشاد فرمائیے پلیز. کتے کا عنوان ہے تعارف. ٹھیک ہے. کتے کا عنوان ہے تعارف. لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے, لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے, کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں. لڑکی ہنس کر بولی, شاید واقف ہوں, مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں. ٹھیک ہو گیا, مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں. تو یہ شوہر آتا ہے بیچارہ دوپہر کو بھوکا کھانے, مطلب دفتر سے جیسے بھی آتا ہے. اس پر ایک کتاب کہ بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی, بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی, خالی پیٹ میں چوہے دوڑتے پھرتے ہیں ہر جا. بیوی بولی لنچ کے بننے میں ہے کافی دیر, فی الحال آپ کو دے دیتی ہوں چوہے مار دوا تاکہ آپ کے چوہے ختم ہو. یہ بہت کمال کا تھا, چوہے مار دوا لازمی ہے. میں نے نا ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی سوشل میڈیا پر, وہاں پر نا بیوی کیا کر رہی ہے, اس کو چائے دے رہی ہے شوہر کو, اور کیا تو شوہر کہتا ہے کہ تم, لڑائی ہوتی ہے دونوں میں, تو بیوی چائے دے رہی ہوتی ہے بڑے پیار سے, تو شوہر کہتا ہے تم بڑے پیار سے میری چائے لے کر آئی ہو, چلو میں سوری بول دیتا ہوں نا. تو وہ سوری اس کو کر دیتا ہے کہ چلو سوری, میں نے شاید غصہ کر دیا یا میری وجہ سے لڑائی ہوئی, بات ختم کرتے ہیں. تو آگے سے بیوی کہتی ہے چائے واپس کرو. تو شوہر کہتا ہے کیوں,
تو وہ کہتی ہے ابھی آپ نے سوری بول دیا, اب چائے واپس کریں. تو وہ آگے سے پریشان ہو جاتے, کہتا ہے میں نے سوری بول دیا ہے تو الٹا چائے مجھ سے واپس لے کے جا رہی ہے. کہتی ہے نہیں بنا کے لاتی ہوں, اس میں چوہے مار دوائی ہے. یعنی اگر وہ سوری نہ کرتا تو وہ گیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس کو ترس آ گیا کہ میرے لیے چائے اتنے پیار سے لے کر آ رہی ہے, چلو ہم نا آپس میں صلح کر لیتے ہیں. اس کو کیا پتا میری موت آئی ہے. بیوی تو پھر وہ خونخوار ہوگی. جی بالکل. یہ ویڈیو ایسے سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے ایسے, جیسے آپ اپنی شاعری کے تھرو ہم لوگوں کو اتنا انٹرٹین کر رہے ہیں, اور جو زندگی کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا نظریہ جو ہے یہ آپ کو گھر والوں سے ملا یا اللہ کی طرف سے آپ نیچرلی ایسے ہیں کہ جو بھی مشکلیں جیسے ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایک الگ طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میرے جی خاندان میں آگے پیچھے کوئی شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ایک واحد پیس ہوں. میرے بچے بھی کہتے ہیں پاپا آپ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. تو میں مطلب میرا شوق ہے, میں وقت ضائع کر سکتا ہوں, باقی میرے آگے پیچھے کوئی شاعر نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پوزیٹیوٹی, اتنی پوزیٹیوٹی ہے آپ کے اندر, یہ کہاں سے آئی؟ یہ وقت لے آتا ہے جی. وقت بندے کو پوزیٹیو بنا دیتا ہے. اگلا کتاب سناؤں میڈم؟ جی جی ضرور, ارشاد. داماد کا سسر سے گلا, داماد کا سسر سے گلا کہ ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے. سسر بیچارہ بولا تو مجھ کو بھی دیکھ, میرے اپنے گھر میں اس کی بھی ماں ہے. یہ واقعی ماشاء اللہ سے, یہ تو اس کی بھی ماں, مطلب وہ کہا کہ تم اپنا چھوڑو, میں خود رو رہا ہوں, میرے پاس اس طوفان کی ماں ہے. جی ہاں, یہی اس کا مطلب ہے. جی اچھا, ایک اور میں یہاں پر ایک اور مجھے یاد آ رہی ہے, جیسے جیسے آپ بتا رہے تھے تو مجھے بھی چیزیں اس میں یاد آ رہی ہے. میں نے ایک پوسٹ پڑھی, ایسے ہی داماد اپنے سسر سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیسی بیٹی دے دی ہے, اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو اس نے آگے سے سسر صاحب کہتے ہیں دیکھ بیٹا تم نے ہاتھ کی بات کی تھی, دماغ کی بات نہیں ہوئی تھی میرے ساتھ. جی بالکل صحیح, مزہ آ گیا آپ کی بات سے. جی ماشاءاللہ سے ایسے ہی ہے, بس خوشیاں بکھیرتے ہیں آپ, اور ماشاءاللہ سے آپ نے جس طرح سے ماحول باندھا ہے, جو سما باندھا ہے, ہماری پوری ٹیم انٹرٹین ہو رہی ہے اس سے, اور پیچھے میرے سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر سنو, یہ شعر سنو. تو ماشاءاللہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کچھ سوچا ہے اگلے نیکسٹ کوئی کتاب لکھیں گے, کوئی کسی محبوبہ کے اوپر شاعری کریں گے, کبھی کسی محبوبہ کے اوپر شاعری کی ہے؟ وہ جب سنجیدہ شاعری کرتے تھے تو وہ ساری ادھر ہی تھی. وہ جیسے غالب کے شعر یا اس طرح کے شعر کے وہ چاک سینہ چاک کرتے ہیں اور روتے ہیں اور حسن کے اوپر تعریف, حسن کے اوپر بات کرتے ہیں, تو ایسی کوئی شاعری سنائیں. وہ 10-12 سال سے جب سے مزاح لکھنا شروع کیا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تو زیادہ تر دھیان ہی مزاح کی طرف ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سا نقطہ نکل سکتا ہے. اچھا کبھی آپ کی بیوی ناراض ہو اور آپ نے ان کو فنی ایسی مزاحیہ شاعری کر کے ہنسایا ہو؟ نہیں, وہ ماشاءاللہ بہت براڈ مائنڈڈ ہے اور میرے ساتھ 100% تعاون کرتی ہے. جی نہیں, بیویوں کا حق ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں کرتی ہیں, ناز نخرے دکھاتی ہیں, تو آپ اس طرح سے اٹھاتے ہیں ان کو شعر سناتے ہیں؟ میری بیوی ماشاءاللہ گائنیکالوجسٹ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے, اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میرے ساتھ لڑائی کرے. ڈاکٹر صاحب ہمیں مہنگائی کے ستائے عوام کے حوالے سے کچھ سنائے پلیز. جب آپ نے کہا کہ یہ میں تھوڑی دیر بعد سناؤں گا تو پلیز سنائیے گا. یہ مہنگائی پر میں نے ایک غزل لکھی ہے جی کہ بالنگ کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے. یہ شوگر کا مریض ہے, مہنگائی کا مارا ہوا. ٹھیک ہے. کہ بالنگ کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے, مہنگائی نے مارا ہے وہ چھکا میرے مولا. ہوتے تھے کبھی تکے ہر ایک لنچ میں میرے, ہوتے تھے کبھی تکے ہر ایک لنچ میں میرے, دیکھا ہی نہیں اب کبھی تکا میرے مولا. اور شوقین ہوں میں مرغ کی یخنی کا مگر اب, واہ واہ, شوقین ہوں میں مرغ کی یخنی کا مگر اب, ملتا ہے مجھے شوربہ پھکا میرے مولا. اور کھاتا ہوں شب و روز میں ٹینشن کی دعائیں, کھاتا ہوں شب و روز میں ٹینشن کی دعائیں, پڑھنے لگا یہ رنگ بھی پھکا میرے مولا. ٹھیک ہے. اور چلتی رہے کچھ عرصہ بھی سانس کی گاڑی,
چلتی رہے کچھ عرصہ بھی سانس کی گاڑی, بچہ ہے میرا آخری نکا میرے مولا. بچہ ہے میرا آخری نکا میرے مولا. اب کوئی میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے, اب کوئی میری بات کو سنتا ہی نہیں ہے, چلتا ہی نہیں شادی کا سکہ میرے مولا. شادی کا سکہ ہی نہیں چلتا. مہنگائی نے مارا ہے وہ چھکا میرے مولا. بس یہ اس غزل کے اتنی ہی اشعار تھے. ٹھیک ہو گیا, واہ واہ واہ, بہت مزہ آیا. سعدی کا سکہ نہیں چلتا. جی سعدی صاحب, آپ کا سکہ کیوں نہیں چلتا؟ آج کل تو ہر طرف جو بھی شاعری کو پسند کرتے ہیں, جو کہ پوئٹری لورز ہیں, وہاں پر ہر جگہ پر آپ کا سکہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور جو مہنگائی کے حوالے سے آپ نے خوبصورت ایک قطع اور سما باندھا مہنگائی کے حوالے سے, تو دیکھا نا مہنگائی کتنی بڑی مسئلہ ہے, لیکن اس کو ہم نے اس طریقے سے دکھایا کہ اس میں بھی ہمیں ہنسی آ رہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا ہو گیا کہ ہر روز وہ انسان ٹکے کھانے والا, اور اب اس کو پھکا شوربہ بھی نہیں مل رہا بیچارہ, تو وہ کہاں جائے؟ مہنگائی کے ستائے عوام کہاں جائے؟ تو جی سعدی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ کیا نام ہے مزاحیہ شاعری, آپ کا یہی خیال ہے کہ آپ آگے بھی مزاحیہ شاعری لے کر جائیں گے, یا پھر سنجیدہ ہوں گے, یا کوئی محبوبہ کے اوپر یا محبوب کے اوپر یا دکھی شاعری اس طرح سے کریں گے, یا صرف مزاحیہ کو ہی ساتھ لے کر چلیں گے؟ نہیں, میں اس مقام سے بہت آگے آ گیا ہوں, اب صرف مزاح ہی لکھوں. اب صرف مزاح ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ کوئی کتاب آ رہی ہے آپ کی؟ میری پچھلے دنوں ایک کتاب آئی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی کتاب ہے جی, کوئی 450 پیج کی ہے ماشاءاللہ. نام بتائیے گا اپنی کتاب کا. ہاں جی, مزاحیہ مذاق, اس کا نام تھا مذاق. مذاق. اچھا مجھے سعدی صاحب یہ بتائیے گا, ایک ہوتا ہے مذاق, دوسرا ہوتا ہے مزاح. آپ کرتے ہیں مزاحیہ شاعری, ٹھیک ہے, تو لیکن کچھ لوگ مزاح اور مذاق کے درمیان فرق نہیں سمجھتے, تو اس کے درمیان فرق بتائیے گا کہ جو مذاق ہوتا ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول پر ہوتا ہے اور اس سے لوگ ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو مزاح ہوتا ہے وہ خوشی کے لیے ہوتا ہے, دوسروں کو خوشی پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ مذاق جو ہے نا, مذاق کا یہ ایک حصہ ہے چھوٹا سا جی, بیسک چیز مزاح ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے نا یہ کہیں پڑھا تھا کہ جو مزاح ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن جو مذاق ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, اور وہ سم ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے اس سے. جی مذاق بعض دفعہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. جی بالکل. تو کبھی آپ کو ایسا مذاق مہنگا پڑا ہو, آپ نے کوئی ایسی شاعری سنا دی ہو کسی کو کہ وہ ان کو پسند نہ آئی ہو؟ ہاں جی, وہ میں نے نا ایک دفعہ, میری ایک بہت مطلب جس پنجابی کی ایک نظم تھی, اس نے مجھے ماشاءاللہ بہت شہرت دی جی, وہ میں نے لکھی تھی, جن لوگوں کے سر پہ گنج ہوتا ہے نا, ان کی میں نے برکتیں اور صفتیں اور فائدے گنج کے لکھے تھے. اچھا. وہ تو بہت پسند کی, لیکن میرا ایک گنجا دوست تھا, اس نے کہا یار تو میری بستی کرتی, میں تیرے کلے لے کے نہیں لکھی. اچھا مجھے وہ پھر گنج پن پہ سنا دے, وہ آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہونے والی شاعری, یا وہاں سے آپ کا. ہاں جی, وہ میری کوئی 5 منٹ کی نظم ہے, آپ سنیں گی تو انشاءاللہ آپ سب کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, ضرور ارشاد فرمائیں, ہم ضرور سننا چاہتے ہیں. میڈم اس میں نے گنج کی خوبیاں, صفتاں, برکتیں اور فائدے لکھے. ٹھیک ہے. کیڑا کہندا دنیا چ گنجا ہونا تانا ہے, کیڑا کہندا دنیا چ گنجا ہونا تانا ہے, دنیا پیسے دیے گنجا وڈا آنا ہے. دل دا خوش ہویا ہس پیاں بلیاں, دل دا خوش ہویا ہس پیاں بلیاں, گنج دیاں صفتاں عزت تے بھی کھلیاں. گنجیاں نو سراں اُتے سردی نہیں لگدی, گنجیاں نو سراں اُتے سردی نہیں لگدی, گنج انہاں سیک دیندا لوڑ ہی نہیں اگدی. ٹھیک ہو گیا. گنج انہاں سیک دیندا لوڑ ہی نہیں اگدی, تے گیس جنی ہیٹ گنجوں باہر تک جاندی ہے, گیس جنی ہیٹ گنجوں باہر تک جاندی ہے, توے تو بغیر ایتھے روٹی پک جاندی ہے. توے تو بغیر اتنے روٹی پک جاندی ہے, تے گنجیاں دے سراں اُتے مکھیاں نہیں بہندیاں, گنجیاں دے سراں اُتے مکھیاں نہیں بہندیاں, جواں لیکھاں گنجیاں تو دور دور رہندیاں. ہاں جی سن رہے ہیں ہم ارشاد ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب.
ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ये तो बहुत बड़ा फायदा है जी, बहुत बड़ी खूबी है ये। ਔਰ ਆਗੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ, ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ, बिल्कुल ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਵੱਢ ਲੈਣ ਉਹ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ। सही है। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। गंज इतनी लाइट देंदा, बिजली दी थोड़ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात हो गई। ये बल्ब है, ऐसे ही वो बल्ब चल रहा है जी 440 वोल्ट का। वहाँ बल्ब पूरे घर को रोशन करता है। बिल्कुल दूर से पता चलता है जी वो बल्ब बैठा है जी, गंज बैठी। अल्लाह ना करे कोई मुझे गंजा देख के कोई बददुआ ही ना दे दे कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, अल्लाह खैर रखे, ये मजाक नहीं है, तो मजा है जी, ये मजाक है। हम मजाक नहीं कर रहे, मजाक में लगे हुए। गंजिया ने सिरां ते भी कोई नहीं जे चढ़दा, ते गंजिया नूं वालां तो भी कोई नहीं जे फड़दा। ठीक हो गया, गंजिया नूं वाला तो भी नहीं कोई फाड़दा, ये भी फायदा है बहुत बड़ा। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੰਜ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एटम बम, वाह जी वाह। वो ब्लास्ट हो जाए ना, अच्छा उनकी ना वो टिंडे ही देखे, गंज पर ही देखे, कुछ लोगों की ऐसी बहुत मुलायम और स्मूथ, और वो तेल लगा के रखते हैं अपने, वो अपने एटम बम को बहुत सवार के रखते हैं। जा गंजा होके गंजियां दी शान बन जाती है, गंजा होके गंजियां दी शान बन जाती है, शान बन जाती है। ਇਹੋ ਹੀ ਗੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ठीक है, माशाल्लाह। ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਗੰਜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया, वाह वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है जी। आगे ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੰਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ। ये क्या, गंजे क्यों नहीं लगते नीचे? आजकल ਲੱਭਦੇ नहीं ना जी, इसलिए। हाँ हाँ, ये भी है। आजकल बहुत ज्यादा आगे हैं, वो विग्गे लगा लेते हैं या वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। हाँ जी, वो करा लेते हैं। मैं प्योर गंजों की बात कर रहा हूँ। ते थल्ले जे ना लगे बुढ़ी उंज कुट देंदी है, थल्ले जे ना लगे बुढ़ी उंज कुट देंदी है, रहंदे खूंदे वाल जो सारे पुट देंदी। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो मतलब अगर शादी के बाद मतलब ये सब मर्द सुन ले, वैसे तो बीवियों से बड़ा गिला करते फिरते हैं, तो अगर आपको इतना ही मसला है तो आप अपनी टिंड करवा लें, आपके बाल खींचेंगी नहीं वो। जी हाँ, ये फायदा होगा। हाँ, ते गंजियां नूं कुड़ियां भी शौक नाल वेंदियां, गंजियां नूं कुड़ियां भी शौक नाल वेंदियां। हाँ, गलोब वर्गा गंज ते ओ ज़ौक नाल वेंदी। गलोब वर्गा गंज ते ओ ज़ौक नाल वेंदियां। कुड़ियां ते गंजियां नूं छेड़ छाड़ दिंदियां। ओ गंजे कुड़ियां ते गंजियां नूं छेड़ छाड़ दिंदियां, गंजा इंज करके ओ सिर पाड़ दिंदियां। गंज पाड़ देती है। अच्छा, वो कोई देखे तो वो आगे से यही कहती है, मैं तेरी टिंड पाड़ देनी हूँ। गंजियां ना गंजियां दा जोड़ बड़ा रलदा, गंजियां ना गंजियां दा जोड़ बड़ा रलदा, इसे लिए गंजियां दा सिक्का पिया चलदा। और आखिरी बंद है कि दफ्तरां च गंजियां ने डेरे लाए हुए, दफ्तरां च गंजियां ने डेरे लाए हुए ने, हुकूमतां दे विच इन्हां मंजे डाए हुए ने, असेंबली दे विच सारे गंजे आए हुए ने।
کمال ہو گیا, اس پر تو ہم کچھ بات کر ہی نہیں سکتے. یہ نیکسٹ لیول کا شعر تھا, نیکسٹ لیول کا. جیڑے پاسے دیکھو اتنے گنجے چھائے ہوئے نے, اور یہ مطلب اس کا ایک آخری شعر جو جس عروج کہہ لیں کہ سچی گل ہے گنجیاں دا گنج نہیں ہے تاج. اگر کسی کو اعتراض تھا تو یہ سنیں کہ سچی گل ہے گنجیاں دا گنج نہیں ہے تاج ہے, اسی لیے ہر پاسے گنجیاں دا راج ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, بالکل بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور حکومت میں بھی گنجوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور منجیاں ڈائیاں ہوئی ہیں. یہ تو کمال ہی ہو گیا, اور ہر طرف گنجوں کا ہی راج ہے. یہ تو حقیقت بات ہے اور اس سے کوئی منہ موڑ نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے نا, ہم نے تو کوئی غلط بات کی ہی نہیں. نظر میں ہم نے کیا غلط بات کی, ہم نے تو حقیقت بیان کی ہے. اور گنجوں کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ گنجا ہونا بری بات ہے, لوگ غلط سمجھتے ہیں جی بال جھڑ رہے ہیں کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ گنجا ہو جائیں گے. گنجا ہونا بہت بڑی خوبی ہے, آپ کو کیا بتاؤ. میں نے بتایا جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا اس ٹائم نا, قسم سے اتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہی پھر سے وہی بات آ گئی کہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اندر خامی ہے, گنج پن ہونا, بال گرنا, خامی سمجھا جاتا ہے اس کو. تو لوگ پھر بھی اس میں بھی ہم نے آپ نے اتنے مزے کے طریقے سے اور اس کے اندر بھی خوبیاں بتائی کہ گنجا ہونا کوئی خامی نہیں ہے, یہ ایک خوبی ہے. اور گنجوں کا راج ہے, گنجوں کا سکہ چل رہا ہے اور گنجوں کی حکومت چل رہی ہے. تو ماشاءاللہ سے کمال ہو گیا اور بہت ہی اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور آپ صبح سویرے ہمارے موڈ اچھے کرنے کا بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ماشاءاللہ سے, میں تو بہت خوش ہوں آج, اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ان کی شاعری سن کر, ان کے شعر سن کر, ان کے قطعے سن کر, اور ان کا جو نظریہ ہے سوسائٹی کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے, وہ ایک دم ڈفرینٹ ہے. ہم ہمیشہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جو مشکلیں ہوں, پریشانیاں ہوں, اس میں بھی خوشی ڈھونڈیں. تو یہ ایک ہم نے پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی کہ کس طرح سے کیسے لوگ خوش رہتے ہیں, خوش رہنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کا وہ ہم نے تو صرف شعر سنے اور ہم خوش ہو گئے, تو لیکن وہ سوچتے ہیں اس بارے میں, ان کا نظریہ کہاں سے آتا ہے, وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں, ماشاءاللہ سے ان کی سوچ کو داد دی جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چلتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت ہی اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو ہمارے ڈیلی کے پروگرام پسند آتے ہیں تو روز صبح 10 بجے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جایا کریں ماشاءاللہ سے. اور امید کرتی ہوں کہ ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نیا سکھانے کو ملے, نیا سیکھنے کو ہمیں بھی ملے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں جب ہم نئے پروگرام کرتے ہیں. نئی چیزیں ہمیں بھی, جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. تو پروگرام کا اختتام ہوا چلتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی میزبان کنزا فرمان کو اجازت دیجیے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ 10 بجے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.